अब आइए हजरात, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। हमारे दरमियान एक ऐसा मोतबर आलिम दीन तशरीफ़ रखता है जिसने अपने असातिज़ा और अकाबिर उलमा से हर तरह का फैज़ हासिल किया। आज वही फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के दिलों में मुंतकिल करने की गरज से वो शख्सियत, वो आलिम दीन तशरीफ़ रखता है। चाहे फ़िक़ही सेमिनार हो या मजहबी कॉन्फ्रेंस इजलास आम हो या महफिल अज़मत कुरान और सहाबा, उसकी मौजूदगी प्रोग्रामों की कामयाबी की ज़मानत हुआ करती है। दोस्तों, चाहे चाहे खिताबत का मैदान हो या इल्मी मैदान हो, अल्लाह ने उस आलिम दीन को हर तरह का कमाल अता किया है। किसी शायर ने कहा है कि ना अफजल बोलता है ना कमतर बोलता है, ना अफजल बोलता है ना कमतर बोलता है, खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है। मेरी मुराद है नमूने इस्लाफ हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब जहांगीराबादी हजरत को इस हवाले से जहमत देना चाहता हूं कि कभी अंधेरों में देखा कभी उजालों में, कभी अंधेरों में देखा कभी उजालों में, हमेशा नूर मिला मकड़ियों के जालों में, और नमाजें शुक्र पढ़ें फाका मस्तियां भी करें, ये बात तुमको मिलेगी रसूल वालों में। एक आलिम दीन आपकी अदालत में तशरीफ लाया है। मैं हजरत से गुजारिश करता हूं कि हजरत तमाम सामीन को अपने बयान हसना से मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सदर जलसा और नाज़िम इजलास शायर इस्लाम जनाब हज़रत मौलाना जलीस अहमद साहब दिलकश लखीमपुरी, और हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे दाई जनाब शेख शाकिर अली साहब, जो इस मदरसे के मैनेजर हैं। इस मदरसे से और जनाब शाकिर अली साहब से इस फ़कीर का ताल्लुक़ बड़ा पुराना है। जब ये मदरसा ऐड हुआ उस वक्त में सारे लोगों की दरख्वास्तें आ रही थी, लेकिन मेरी मोहब्बत में शेख शाकिर अली साहब मेरे घर पर गए और कहा सिर्फ आप अपना सर्टिफिकेट दे दीजिए, बाकी सब हम करेंगे। हम चाहते हैं हमारे मदरसे के प्रिंसिपल आप बने। लेकिन किसी वजह से मेरे शेख ने इजाज़त नहीं दी, इसलिए वरना इस मदरसे से बहुत गहरा मेरा ताल्लुक़ और पुराना ताल्लुक़। जिस तरह से मैनेजर शाकिर अली साहब से सबसे पहला ताल्लुक़, उसके बाद जनाब मकसूद अहमद साहब जो सदर थे मरहूम, उनसे भी ताल्लुक़। बस उनकी खिराज अक़ीदत ये है कि 3 बार आप सभी लोग कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। 3 बार कुल हु अल्लाह का सवाब एक कुरान के बराबर, लिहाजा उनके नाम इस साल सवाब कर दीजिए। मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग नियत कर लीजिए, इसका सवाब जनाब मकसूद अहमद साहब कुरैशी साबिक सदर मदरसा हाजा को पहुँच जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे 2 बातें अर्ज़ करनी है। एक तो आका की सीरत मुख्तसर इजमाली अंदाज में, कि जिस तरह से आका सबसे आला, इसी तरह से उन पर कुरान उतरने वाला भी सबसे आला। कैसे? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर अदा मौजिज़ा, आपकी पैदाइश भी मौजिज़ा, आपकी जवानी भी मौजिज़ा, आपकी वफ़ात भी मौजिज़ा। लिहाजा आपके सामने मुख्तसर अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में, अभी इससे पहले एक बुज़ुर्ग आलिम दीन के बेटे हज़रत मौलाना अब्दुर रऊफ़ साहब कासिमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो एक बहुत बड़े वली आरिफ बिल्लाह हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना हकीम कलीमुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम के खलीफा थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। पश्चिमी अज़ला में मेरी भी बहुत तकरीरें होती थी, हज़रत की भी होती।
ایک جگہ ڈھکا، وہاں تو مسلسل ہر سال ان کی زیارت ہوتی اور بڑی ہمت افزائی فرماتے تھے. ان کے بیٹے کی تقریر سن کر کے دل باغ باغ ہوا. ماشاءاللہ لب و لہجہ باپ کا، علمی انداز باپ سے بھی اعلیٰ. بے شک. لب و لہجہ تو ابا حضور کا ہے لیکن علمی انداز باپ سے بھی آگے. اللہ ان کو قبول فرمائے. اور ابھی آمین، حضرت آمین. مولانا شبلی صاحب، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب، ان سب کی تقریریں ہوں گی. اور ہمارے جن کی تذکرہ بھی مولانا عبدالرشید صاحب نے کیا، حافظ عمران صاحب، پہلے یہ ایک فعال متحرک آدمی تھے لیکن اب یہ اللہ والے ہو گئے. حضرت مولانا افضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے خاص خادم، ان سے خاص تعلق، ان کی صحبتوں نے، ان کے مزاج نے ان کے اندر کایا پلٹ دی. اللہ ان کو دیکھ کر کے ہمیں بھی نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین، آمین. اس اسٹیج پر ہمارے بہت سے لوگ موجود ہیں. جناب ہمارے جہاں ہمارے درسی ساتھی حضرت مولانا وسیم صاحب، حضرت مولانا غزالی صاحب، اور ہمارے حافظ عمران صاحب کے بھائی حافظ عرفان صاحب، یہ سبھی اساتذہ بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں اور یہاں اچھی تعلیم ہو رہی. اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائیں. آمین. تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش میں بیان کروں، انہیں وفات، آقا کی وفات کا وقت ہے. یہ چونکہ صدر پور کا مزاج بہت جانتا ہوں، بہت شیخ شاکر علی صاحب نے بلا بلا کے میری تقریریں کرائی. یہاں یہ حال تھا پہلے کہ صاحب تقریر کے بعد سلام پڑھا جاتا، وہ ماحول بھی میں نے دیکھا. شیخ شاکر علی صاحب نے اس حال میں مجھ بلایا اور یہاں محلے محلے میری تقریریں کروائی. یہاں یہ ماحول بھی تھا. اس لیے مجھے معلوم ہے کہ آپ کو حضور سے محبت، اس لیے میں حضور کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہوں گا. آخری وقت ہے، ملک الموت تشریف لائے، ساتھ میں جبریل بھی ہیں. جبریل اندر گئے حجرے میں، اسرائیل باہر کھڑے ہوئے ہیں. اسرائیل نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے. اندر جبریل گئے، یا رسول اللہ، ملک الموت کا فرشتہ آپ کے دہلیز پر کھڑا ہوا ہے اور آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، اجازت دے تو روح قبض ہوگی ورنہ واپس واپس واپس. یہ کائنات کی پہلی شخصیت ہے کہ اسرائیل اجازت مانگ رہے ہیں، ورنہ اسرائیل کو کسی کی اجازت نہیں لینی پڑتی. حضور نے فرمایا اندر آنے کی اجازت. اسرائیل اندر گئے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں، میں آج مختار نہیں ہوں، آج میں غلام بن کے آیا ہوں، آقا اجازت دے تو روح قبض کروں گا ورنہ واپس ہو جاؤں گا. حضور نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائی، اے جبریل تمہاری کیا رائے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کی لقاء کا منتظر ہے، اللہ آپ کے دیدار کا منتظر ہے. اللہ اللہ، میرے آقا کا رتبہ تو دیکھو، میرے آقا کا تقدس تو دیکھو، میرے آقا کی منزلت تو دیکھو. ساری کائنات اللہ کی لقاء کی متمنی ہے لیکن اللہ محمد الرسول اللہ کی لقاء کا متمنی. دیدار یعنی حضرت تھانوی فرماتے تشریح میں اللہ ان پر رحمت نازل کرنا چاہتا. جب یہ بات ہوئی تو حضور کو خواہش بڑھی، لیکن پھر کیا فرمایا، اے اسرائیل، اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ میری امت کا کیا حال ہوگا. میں چلا جاؤں گا، میری امت ہے 14 صدی کے مسلمانوں جیالو، آج تم نے نبی کو چھوڑا، آج اللہ نے تم کو بھی چھوڑ دیا. کیا فرمایا، میری امت کا عرفات کا میدان ہو، ملتزم میں چمٹنا ہو، خانہ کعبہ کا طواف ہو، منا کا میدان ہو، ہر جگہ ایک ہی صدا، ایک ہی آواز، امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت. آخری وقت میں حضور نے یہی فرمایا میری امت کا کیا حال ہوگا. جبریل نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں نہیں بتا سکتا، اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. اللہ کے پاس گئے، واپس آئے، کیا فرمایا، یا رسول اللہ جب تک آپ کی امت آپ کی تابعدار رہے گی، آپ کی غلام رہے گی،
کی سنتوں پر عمل پیرا رہے گی، اللہ آپ کی امت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے اللہ؟ اس امت کے ساتھ۔ آج یہ امت ذلیل ہے، آج یہ امت رسوا ہے، آج یہ امت تباہی کے دہانے پر ہے۔ کیوں؟ اس امت نے محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا، نبی کی غلامی چھوڑ دی۔ آج یہ امت ذلیل اور رسوا ہو رہی نہیں ہو رہی؟ طے کرو انشاءاللہ حضور کا دامن پکڑیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ پکڑو گے؟ دل سے، خالی ہاتھ اٹھانے سے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا اسرائیل میری روح قبض کرو۔ حضور کی روح قبض ہو گئی۔ اب صاحب جنازے مبارک رکھا ہوا ہے، صحابہ بے چین غم میں، آواز گنگ ہے۔ ایک دن گزر گیا، صحابہ کو ہوش نہیں آیا۔ دوسرا دن گزر گیا، صحابہ کو ہوش نہیں آیا۔ تیسرا دن پیر کو وصال ہوا، منگل گزرا، بدھ آیا، اب صحابہ کچھ ہوش میں آئے۔ اب تجہیز اور تکفین کی جائے۔ حضور نے فرمایا تھا میری تجہیز اور تکفین اہل بیت کریں گے۔ چنانچہ حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت فضل ابن عباس، حضرت علی مرتضیٰ، ان لوگوں نے حضور کو غسل دینا شروع کیا۔ اب غسل کیسے دیا جائے؟ اے بھائی کیا کر رہے ہو؟ آپ نہیں، میں کر لوں گا، یہ کام آپ نہ کیجئے۔ ارے بھائی یہ سنو، اے مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ مجھے کرنے دو، یا آپ نہ کریے، ہم کر لیں گے، چھوڑیے سب کو۔ ارے آپ چھوڑ دیجئے یار، یہ سب ہم کر لیں گے۔ آپ بھی ہنستے بہت کہ مولویوں کو قتل معاف ہو جاتا جلسے میں۔ آپ لوگ بھی مت ہنسیے، آپ لوگ بھی سنیے غور سے۔ خیر، ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے، یہاں کے بڑے پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، ان کا نام میں بھول گیا، کہہ رہے تھے حضرت آپ کی تقریر میں تو آگے بیٹھنا پڑے گا اور نکلنا نہیں ہے جب تک آپ کی تقریر نہ ہو، اس لیے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ شاید انہوں نے کہیں تقریر سنی ہوگی میری، یہی صدرپور میں سنا ہوگا۔ تو کیا عرض کرا تھا بھائی میں؟ ارے بولو، سن رہے تو بولو آپ لوگ۔ غسل، ماشاءاللہ۔ اب غسل کیسے دیا جائے؟ حضور کا کرتے مبارک اتارا جائے نہ اتارا جائے؟ دنیا میں سارے لوگ کرتا اتار دیا جاتا۔ غیر سے آواز آئی میرے محبوب کا کرتا مت اتارنا۔ کیوں؟ میرے محبوب کے غلاموں میں اتنے باحیا ہیں، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، میرا محبوب کتنا باحیا ہوگا؟ فرشتوں کا ازدحام ہے، لہذا میرے محبوب کو غسل کرتے پر دیا جائے۔ یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے جس کو کرتے پر غسل دیا گیا۔ اب غسل ہو گیا، صاحب کرتا گیلا ہے، اگر کرتا اتارا نہ جائے تو کفن گیلا ہو جائے گا، کرتا اتارا جائے تو صاحب حضور کا بدن مبارک کھل جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک خوشبودار شاندار ہوا آئی اور تھوڑی دیر میں اس نے حضور کے کرتے مبارک کو خشک کر دیا۔ یہ میرا عقیدہ ہے، شاید وہ جنت سے خوشبو آئی، ہوا آئی ہو حضور کے کرتے مبارک کو خشک کرنے کے لیے۔ چنانچہ خشک ہوا کرتا، کفن پہنایا گیا۔ کتنے؟ 3۔ ہمارے یہاں کا نصاب پگڑی بھی دیجئے، پائجامہ بھی دیجئے، یہ حضور سے زیادہ بڑھ گئے۔ ساری زندگی حضور نے پگڑی باندھی، لیکن حضور کے کفن میں پگڑی نہیں باندھی گئی، لہذا پگڑی باندھنا سنت کے خلاف ہے، کفن میں پائجامہ دینا سنت کے خلاف ہے۔ 3 کپڑے میں حضور کو کفن دیا گیا۔ صاحب جنازہ تیار، نماز کون پڑھائے؟ صحابہ میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا نہیں ابو بکر نماز پڑھائیں گے، کسی نے کہا نہیں ابو عبیدہ ابن جراح نماز پڑھائیں گے، کسی نے کہا علی نماز پڑھائیں گے۔ اختلاف ہوا۔ اس امت کے سب سے بڑے عالم سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، فرمایا اے لوگو، آقا کی نماز جنازہ کی امامت کوئی نہیں کرے گا۔ کس میں دم ہے حضور کی امامت کرے؟ اماموں کا امام سو رہا ہے، رسولوں کا امام سو رہا، کائنات کا امام سو رہا ہے، اس کی امامت کون کرے گا؟ چنانچہ حضور صدیق اکبر نے فرمایا تنہا نماز پڑھی جائے گی۔ یہ بھی کائنات کا پہلا جنازہ جس کی امامت نہیں ہوئی۔ حضور کی جنازے کی امامت فرادہ نماز پڑھی گئی۔ پھر لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، صدیق اکبر نے کہا اے لوگو یہ دعا مت پڑھنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہد۔
کیا مطلب؟ اس دعا کا کیا مطلب؟ اللہ مغفرت کر دیجئے جو زندہ ہیں ان کی، اور جو مردہ لیٹا اس کی مغفرت کر دیجئے۔ فرمایا ابو بکر نے دیکھو میرے محبوب کو مغفرت کی ضرورت نہیں، میرے آقا بخشے بخشائے ہیں، میرے آقا کے طفیل میں لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ انسانوں کی بخشش ہوگی، لہذا آقا کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا۔ سرو مسلمانوں، آقا کی عظمت، جب آقا کے جنازے کے پاس پہنچنا تو بھکاری بن جانا، محتاج بن جانا، اور اپنے لیے شفاعت کی درخواست پیش کرنا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بخشش کے لیے نہیں آئے، ہم تو بھکاری بن کے آئے ہیں، ہم تو محتاج بن کے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن ہمارے حق میں اپنی شفاعت قبول کر لی۔ کیا کہنا؟ یا رسول اللہ، قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یا رسول اللہ، آپ نے نبوت کے حق کو ادا کر دیا، رسالت کے حق کو ادا کر دیا۔ ہاں بڑے سے بڑا پاپی، زانی، شرابی آئے پیغمبر کے پاس اور اللہ کے دربار میں توبہ کرے، حضور سے شفاعت کی درخواست کرے، اگر آقا شفاعت کر دے کہ تو معاف کر دیا جائے۔ تو یا رسول اللہ، ہم آپ کا شفاعت کی بھیک مانگنے ہیں۔ یہ جنازے میں دعا پڑھی گئی، حضور کی تدفین ہو گئی۔ تدفین کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند ارشاد فرماتے ہیں، جس زمین پر آقا آرام فرما، جس زمین پر آقا آرام فرما، جتنی زمین حضور کی زمین سے لگی ہوئی ہے جو جست اطہر، یہ نہیں کہ آپ آقا آرام کیوں، آقا زندہ ہیں، اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ یہ علماء دیوبند کا مسلک ہے، آقا بھی زندہ، شہید بھی زندہ، لیکن دونوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق۔ شہید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جب کوئی اللہ کے نام پہ گردن کٹا دے وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ ارے بولو کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، وہ بھی زندہ، حضور بھی زندہ، لیکن دونوں میں فرق۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، چاہے صحابی ہو، ولی ہو، اس کی بیوی سے نکاح جائز ہی نہیں جائز؟ صحابہ شہید ہوتے تھے، ان کی بیویوں سے نکاح ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے، 9 بیویاں حضور کی زندہ تھیں، لیکن کسی بیوی سے نکاح کرنا حرام۔ کیوں؟ 2 علتیں۔ ایک یہ علت کہ آقا ابھی زندہ ہیں، اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ دوسری علت، آقا کی بیویاں امت کی مائیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیوں؟ آقا کی زندگی اقوی۔ خیر، حضرت قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، جتنی زمین کا حصہ حضور کے جسد مبارک سے ٹچ ہے، وہ زمین مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی وہ زمین جو میرے آقا کے جسد خاکی سے چٹ ہے، جو میرے آقا کے جسد خاکی سے لگی ہوئی ہے، وہ زمین حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کعبے سے افضل۔ ارے بولو کس سے افضل ہے؟ کعبے سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، لو سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے، محمد الرسول اللہ کے بعد کائنات سے افضل۔ اللہ اللہ، جس جگہ پر آقا لیٹ جائے، جس جگہ پہ آقا آرام فرما لیں، وہ جگہ کعبے سے افضل ہو جائے، وہ جگہ عرش اور کرسی سے افضل ہو جائے، تو میرے آقا کا مقام کیا ہوگا، میرے آقا کا مرتبہ کیا ہوگا، میرے آقا کی منزلت کیا ہوگی، یہ کہنا پڑے گا۔ لا يمكن الثناء كما كان حق بعد خدا بزرگ قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بالا محمد الرسول اللہ کی ذات۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اس ذات سے محبت کرو گے نہیں کرو گے؟ ارے بولو کرو گے؟ حضور سے کتنی لوگ محبت کرو گے؟ ارے اصلی یا نقلی؟ اصلی یا نقلی؟ ارے پھر سے بولو، سوچ کے بولو، سمجھ کے بولو، یقین سے بولو، عقل سے بولو۔ کون محبت؟ اصلی یا نقلی؟
صحابہ اکرام نے سوال کیا رسول اللہ آپ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ من احبنی فقد اطانی ومن اطانی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا میری اطاعت کرے گا، جو میری اطاعت کرے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اطاعت، فرما برداری، یہ ہے محبت۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، آپ کا انکار کرنے والے کون لوگ؟ قال من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ کیا فرمایا؟ جو میرا انکار کرنے والے کون لوگ؟ جو غلامی نہ کریں۔ اچھا بتاؤ، اطاعت کرو گے تبھی تو محبت۔ ایک ابا کہیں اپنے بیٹے سے بیٹا بھوکا ہوں کھانا کھلا دو، کہ نہیں کھانا نہیں کھلاؤں، محبت بہت زیادہ۔ پانی پلا دو، نہیں پانی نہیں پلاؤں گا، محبت بہت زیادہ۔ کیسا باپ مان لے گا محبت؟ کہے گا فراڈی دھوکے بعد۔ آقا فرمائے نماز پڑھو، حضور نماز نہیں پڑھ پائیں گے، محبت بہت زیادہ۔ آقا فرمائے روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھ پائیں گے، محبت بہت زیادہ۔ آقا فرمائے داڑھی رکھو، یا رسول اللہ محبت بہت زیادہ لیکن چہرہ آپ کا پسند نہیں ہے، بتاؤ یہ محبت مانی جائے گی؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ طے کرو انشاءاللہ اے حضور سے محبت کرنے والوں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ رو، کتنے لوگ چھوڑو گے آج سے؟ روزہ نہیں چھوڑیں گے، داڑھی رکھائیں گے۔ کیوں صاحب حضور نے کبھی داڑھی منڈائی؟ ارے بولو منڈائی داڑھی کبھی؟ تم کیوں روز استرا چلا رہے ہو؟ خدا کی قسم جب تم استرا داڑھی پہ چلاتے ہو تو حضور کا دل مبارک زخمی ہوتا، دل زخمی۔ ایک بڑے شاعر تھے ایران کے، وہ ایک اللہ والے ان کے پاس پہنچے، وہ داڑھی مڈا رہے تھے، کہا آقا میں تراشی، ارے 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 داڑھی مڈا رہا؟ ہاں داڑھی تو مڈا رہا ہوں، کسی کا دل چھوڑے چھیل رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں کسی کا دل نہیں چھیل لے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک تم ضرور چھیل لے۔ بڑا شاعر تفیل بدی، اس کے زبان پر شعر جاری ہوا، جیسا اللہ کے چشم باز کر دی مرابا جانے جا کے ہم باز کر۔ ارے بھائیو، نبی سے محبت اور داڑھی منڈی ہوئی، کیسے چہرہ دکھاؤ تو مرنے کے بعد حضور کو چہرہ پھیر لیں گے آقا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک یہودیوں کا وفد پہنچا آقا کی خدمت میں، اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ داڑھیاں نہیں تھی، آقا نے اسے چہرہ پھیر لیا۔ تو مسلمان ہو، نبی کے غلام ہو اور نبی کی بغاوت پر تلے ہوئے ہو، طے کرو انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، رکھو گے انشاءاللہ؟ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرو گے۔ دیکھو مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، بولو کس کا گھر ہیں؟ مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ اللہ کا گھر ہیں۔ اور یہ مدرسے کس کا گھر ہیں؟ محمد الرسول اللہ کا گھر ہیں۔ ارے بولو کس کا گھر ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ آج ساری دنیا میں کوئی یہ مدرسہ معمولی چیز مت سمجھو۔ ابھی عبد الرشید صاحب نہیں کہہ رہے تھے، اور میں نے اس گاؤں صدرپور کے حالات دیکھے اس مدرسے سے پہلے، جہالت دیکھی ہے گھر گھر میں۔ آج جو گھر گھر میں علم کا چرچا ہے، اردو پڑھنے والے ہیں، اردو قرآن پڑھنے والے ہیں، اسی مدرسہ اسلامیہ کی دین۔ ورنہ میں 25-30 سال سے آ رہا ہوں، 40 سال سے آ رہا ہوں، میں نے صدرپور کی حالت بھی دیکھی ہے۔ اردو جاننے والے ایک آدھ، قرآن پڑھنے والی صرف عورتیں ہوا کرتی تھی، مرد قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا۔ میں 40 سال سے، میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، 20 سال کا تھا تب صدرپور آ رہا ہوں، جماعتوں پہلے آتا تھا۔ اس وقت صرف 2-3 آدمی نمازی ہوتے تھے، شیخ شاکر علی صاحب آتے تھے، ایک بابو بھائی وہ آتے تھے، 2-1 لوگ اور آتے تھے، ایک مولوی صاحب تھے وہ آتے تھے، کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت سے میں آ رہا ہوں، اس لیے آج یہ پورے صدرپور میں جو فیض ہے وہ مدرسہ اسلامیہ کا فیض۔ آج قرآن پڑھنے والے نوجوان موجود ہیں، آج اردو پڑھنے والے نوجوان موجود ہیں، یہ مدرسے کا فیض۔ اور کیوں صاحب؟ مدرسہ کس کا گھر؟ ابھی مولانا نے ایک بات عبد الرشید صاحب نے بہت اچھی کہی کہ صاحب اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی فرشتے نہیں مدرسہ چلانے والے، نہ اساتذہ فرشتہ ہیں،
بشر ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کی اصلاح کیجئے، لیکن مدرسے میں قرآن پڑھایا جا رہا، خدارا مدرسے کی مخالفت مت کیجئے، یا حدیث پڑھائی جا رہی، خدارا مدرسے کی مخالفت نہ کیجئے، ورنہ زوال آ جائے گا، تباہی آ جائے گی۔ کیوں میں نے کیا عرض کیا، مدرسہ کس کا گھر؟ چاہے یہودیوں کو اللہ سے عداوت ہے کہ رسول سے؟ اللہ تو بھی مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ارے بولو مانتے نہیں مانتے؟ ارے یہودی اللہ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ان کو اللہ سے دشمنی نہیں ہے، ان کو رسول اللہ سے دشمنی۔ کیوں؟ وہ حضور کو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں صاحب موسیٰ، بے شک موسیٰ بھی نبی اپنے وقت میں، عیسیٰ بھی نبی اپنے وقت میں، لیکن وہ اب بھی مان رہے ہیں، حضور کو نہیں مانتے۔ لہذا یہودیوں کو، عیسائیوں کو دشمنی اللہ سے نہیں ہے، محمد الرسول اللہ سے۔ لہذا یاد رکھو، وہ مسجدوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے، وہ تمہارے مدارس کے پیچھے پڑیں گے۔ کیوں؟ مدارس نہ ہوں گے تو قرآن نہ ہوگا، مدارس نہ ہوں گے حدیث نہ رہے گی، مدارس نہ ہوں گے علوم نبوت باقی نہ رہے گا۔ اور یہودی چاہتا ہے علم نبوت کو ختم کرنا، قرآن کے علوم کو ختم کرنا، لہذا یکے بعد دیگرے وہ مدرسوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں تم کیا کہو؟ تم کیا کہو گے ان یہودیوں سے کہ دیکھو یہ مدرسے جس طرح سے ہمارے نبی باعظمت ہیں، اسی طرح سے نبی کا گھر بھی باعظمت ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اگر نبی کے لیے ضرورت پڑے گی ہم جان قربان کریں گے، نبی کے لیے ضرورت پڑے گی ہم مال قربان کریں گے، اگر نبی کے ضرورت پڑے گی ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن نبی کے چاہو جلال پر فرق نہیں آنے دیں گے۔ کیوں صدر پور کے غیور مسلمانوں کرو گے تو نہیں کرو گے؟ نبی کی عصمت کے لیے جان مانگو، جان دیں گے، مال مانگو، مال دیں گے، ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ دو گے بھائی بولو، ارے نبی کا جاہو جلال دو گے؟ اسی طرح سے یہ مدارس یاد رکھو، ان مدارس میں قال اللہ قال الرسول ہوتا، جس دن یہ مدارس نہ ہوں گے اس دن قال اللہ قال الرسول نہ ہوگا۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں ساری دنیا سے، سارے انسانوں سے کہتا ہوں، ان مدارس کی بقا پر سارے عالم کی بقا ہے، چاند کی بقا ہے، سورج کی بقا ہے، زمین کی بقا ہے، اور اے انسانوں تمہاری بھی بقا ہے۔ جس دن مدارس نہ ہوں گے اس دن اللہ اللہ کہنے والے نہ ہوں گے، جس دن مدارس نہ ہوں گے اس دن قرآن کی تعلیم نہ ہوگی، جس دن مدارس نہ ہوں گے اس دن اللہ اللہ نہ رہے گا، اور جس دن اللہ اللہ کہنے والے نہ رہیں گے اسی دن قیامت آ جائے گی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اسی دن قیامت برپا ہوگی جس دن اللہ اللہ کہنے والے نہ ہوں گے، مدرسے نہ ہوں گے، اللہ اللہ والے نہ ہوں گے، قیامت آئے گی، صرف ہم نہیں مٹیں گے ساری دنیا مٹ جائے گی، مٹیں گے ہم، مٹ جائے گا سارا چمن گل ستا مالی، مٹیں گے ہم، مٹ جائے گا سارا چمن گل ستا مالی، سمجھ مت کہ گلشن میں میرا ہی آشیانہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے مدرسوں کے لیے آپ کو قربانی دینی، کیا دینی ہے؟ میں بہت لمبی چوڑی چندہ مانگنے نہیں جا رہا ہوں آپ سے، صدر پور کے لوگوں سے، علاقے کے لوگوں سے چندہ مانگنے نہیں جا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو مدرسے کے لیے قربانی دینی ہے۔ سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ سب سے بڑی قربانی ہے کہ آپ مدرسے میں بچوں کو بھیجیے، قرآن پڑھائیے، 8ویں تک تعلیم دلائیے، قرآن اور اردو پڑھوائیے، اس کے ساتھ میں آپ کا جب بچہ 8واں پاس ہو جائے اس کو حفظ پڑھائیے، اس کو عالم بنائیے، اس کو مفتی بنائیے، اس کو IAS کرائیے، اس کو IPS کرائیے، اس کو MBA کرائیے، اس کو M.Tech کرائیے۔ اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن پہلے مسلمان بناؤ، پہلے 8ویں تک مدرسہ اسلامیہ میں پڑھانا فرض ہے، اس کے بعد تم جو چاہے بناؤ، راہیں کھلی ہوئی ہیں۔
सब कुछ पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, लेकिन दर्जे 8 तक इस्लामी माहौल में अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता हूं तखसीस यहीं की, जहां जहां मदारिस हैं वहां वहां के लोग अपने मदरसों में दर्जे 5 या 8 तक बच्चों को पढ़ाएं। ये फर्ज क्यों साहब, कुरान पढ़ाना फर्ज है नहीं? आखिरी बात कह रहा हूं, अरे बोलो कुरान पढ़ाना फर्ज है कि नहीं फर्ज? अरे बोलो भाई, कुरान पढ़ना फर्ज है कि नहीं फर्ज? ऐसा फर्ज है कि अगर किसी से नमाज छूट जाए, शराब पी लिया या और कोई बड़ा गुनाह हो गया, अल्लाह से तौबा करे, माफ हो जाएगा। नहीं माफ होगा? अरे बोलो नहीं माफ होगा। किसी ने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया, अब वो बूढ़ा हुआ, जमात में गया, मस्जिद कोने में बैठा, अय अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, वो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन ये गुनाह माफ़ होगा? नहीं। गुनाह की 2 किस्में, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। क्या गुनाह भाई? एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह कौन गुनाह है? हुकूकुल्लाह गुनाह है अल्लाह का हक न करना, न मानना, नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, जिना कर लिया और शराब पी ली, झूठ बोल दिया, ये हुकूकुल्लाह हैं। सच्ची तौबा करोगे माफ़ हो जाएगा। एक है हुकूकुल इबाद, किसी के 4 आने पैसे मार लिए। अरे बोलो क्या आने? अरे बोलो क्या आने भाई? 4 आने पैसे किसी के मान लिए। अब अगर वो सारी जिंदगी तौबा करे बैठ करके, सारी जिंदगी, 4 आने गुनाह नहीं माफ होगा। हुजूर ने फरमाया हज करो, सारे गुनाह माफ, सगीरा भी माफ, कबीरा भी माफ, इल्लत दैन। लेकिन अगर 4 आने पैसे किसी के ले लिए और 70 हज करोगे तो भी नहीं माफ होंगे। हुकूक अल्लाह का हक माफ होता, बंदों का हक माफ नहीं होता। बोलो बंदों का हक माफ। आपने अपनी औलाद को कुरान नहीं पढ़ा, ये बंदे का हक है, ये माफ नहीं होगा जब तक आप अपनी औलाद को कुरान नहीं पढ़ाएंगे। एक मिसाल से समझा रहा हूं। एक कुएं में कुत्ता गिर गया। अब तो कुएं के लोग जानते भी नहीं, जो नौजवान लोग हैं, जो बूढ़े लोग जानते हैं। कुआं होता था नहीं पहले, जिससे पानी निकाला जाता था। आप लोग भी जानते, कुआं कितने लोग जानते? हाथ उठा देखे, माशाल्लाह सभी लोग जान गए कुएं को। कुएं में कुत्ता गिर गया। अरे बोलो क्या गिरा? लोग गए, किसी मदरसे में आए, यहाँ के उलमा से रुजू किया और कहा कि हमारे कुएं में कुत्ता गिर गया, बताओ क्या करें? तो मौलाना ने कहा सारा पानी निकाल दो, कुआं पाक हो जाएगा। अब ये साहब गए, सारा पानी निकाल दिया और उसके बाद आए मौलाना के पास कि मौलाना सारा पानी निकाल दिया, कुआं पाक हो गया। तो बोलो कुआं पाक हो जाएगा भाई? अरे कुआं पाक हो जाएगा? नहीं पाक होना। मौलाना क्या कहेंगे? जालिम पहले कुत्ता निकाल फिर पानी निकाल। वो क्या कर रहा है? पानी निकाल दिया, कुत्ता कुएं में पड़ा हुआ। जब तक कुत्ता नहीं निकलेगा पानी नहीं पाक होगा। इसकी मिसाल भी ऐसी, बूढ़ा हुआ, जमात गया, मस्जिद को ना लिया, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, 1 डोल निकला, अल्लाह तौबा 2 डोल निकला, अल्लाह तौबा बहुत 1000 बार कहा, सारा पानी निकल गया। लेकिन जिस तरह से जब तक कुत्ता नहीं निकलेगा कुआं पाक नहीं होगा, इसी तरीके से जब तक अपने बेटे को कुरान नहीं पढ़ाएगा, जब तक बेटा कुरान से जाहिल रहेगा, तब तक इसकी तौबा कबूल नहीं होगी, चाहे जितनी तौबा करो। लिहाजा अपनी औलाद को कुरान पढ़ाना फर्ज है, अपनी औलाद को दीन पढ़ाना फर्ज है। वो बाप, वो माँ, माएँ भी सुने कान खोलकर, माओं के जिम्मे भी है। वो बाप और माँ सबसे बड़े मुजरिम, सबसे बड़े पापी, सबसे बड़े गुनहगार हैं जो अपनी औलाद को कुरान और दीन नहीं पढ़ाते। सबसे बड़े मुजरिम, सबसे बड़े पापी वो माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को कुरान और दीन नहीं पढ़ाते। लिहाजा कुरान और दीन पढ़ाओ। अब जब तुम्हारा बच्चा मदरसे में आएगा, छोटा बच्चा, कहाँ आएगा भाई? अरे बोलो कहाँ आएगा? मदरसे में। मदरसे को मामूली मत समझो। इस मदरसा इस्लामिया में जब आपका बच्चा आएगा और आपका बच्चा मौलवी साहब पास बैठेगा, तो जब रास्ते में होगा तो मालूम है अल्लाह कितनी कदर करते हैं। मदरसा अल्लाह के पैगंबर का घर, यहाँ कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के पैगंबर के मेहमान। अरे बोल कौन है?
اللہ کے پیغمبر کے مہمان، حفظ پڑھنے والے، ناظرہ پڑھنے والے، یہ سارے پیغمبر کے مہمان ہیں۔ لہذا جب یہ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے دنیا والے اکرام کریں نہ کریں، آپ کے یہاں کوئی منسٹر آتا تو سب سے اچھا قالین بچھاتے ہو نہیں بچھاتے ہو؟ ارے بولو بے شک کرو، انزل الناس منازلہم، اگر آپ کے منسٹر آئے اس کی عزت کرو، یہ حدیث کہتی، ہم نہیں کرتے، آپ نہ کرو، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر پیغمبر کا مہمان ہے، حفظ کرنے والا ہے، ناظرہ پڑھنے والا، تم اس کی عزت کرو نہ کرو، اللہ کرتا۔ جب یہ بچہ گھر سے قدم نکالتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا جلدی جاؤ اور اپنے قیمتی پروں کو ان بچوں کے پیروں کے نیچے بچھا دو۔ خدا کی قسم ہماری آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں جب بچے آپ کے گھر سے مدرسہ آتے ہیں تو زمین پر پیر نہیں رکھتے ہیں، فرشتوں کے پروں پر پیر رکھتے ہیں، اور ایک فرشتے کے پر کی قیمت ساری دنیا کی دولت نہیں۔ اللہ احساس کر رہا، اور جب بیٹھا بچہ اور بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حدیث میں ہے، اگرچہ حدیث کچھ متکلم فی ہے لیکن بہرحال فضیلت کی بات ہے، عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس وقت میں بچہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن، حفظ کے لیے نہیں، ناصرہ پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے، بغدادی قاعدہ پڑھنے کے لیے، بچہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس وقت میں کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس بچے کے سارے گناہ معاف، اگر بچہ بالغ ہے کچھ گناہ ہو گئے سارے گناہ معاف، اس کے ماں کے گناہ معاف، اس کے باپ کے گناہ معاف، اور صاحب اس کے استاذ کے گناہ معاف، 4 لوگوں کے۔ جب بچہ بسم اللہ کہتا ہے اماں ابا کے گناہ معاف، اور استاذ کے گناہ معاف، طالب علم کے گناہ معاف، یہ 4 لوگوں کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ اور ایک کو میں استدلالی طور پر پیش کرتا ہوں، جس نے مدرسے میں تعاون کیا، جس نے مدرسے میں چندہ دیا، اس کے بھی گناہ معاف۔ کیوں؟ آقا فرما رہے ہیں من دال علی الخیر کفاعلہ، جو بھلائی پر دلالت کرے وہ ایسا ہے جیسا کرنے والا۔ اگر آپ نے چندہ دیا ہے اس سے اساتذہ کی تنخواہیں نکلی ہیں، آپ نے چندہ دیا ہے اس سے نظام بنا ہے، تو آپ کو بھی وہی ثواب ملے گا جو پڑھانے والوں کو ملا ہے۔ لہذا جن لوگوں نے چندہ دیا ان کے بھی گناہ معاف ہوں گے، جن لوگوں نے بچوں کو بھیجا ان کے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ لہذا اس مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھیے، بچوں کو تعلیم کی بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ ابھی بہت سارے مقرر ہیں، بہت سارے علماء ہیں، حضرت مولانا شبلی صاحب جو مولانا نظر محمد صاحب کے صاحبزادے وہ بھی آ چکے ہیں، اور غالباً حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب بھی آ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے سیتا پور کی شعراء کی ناک اور استاذ الشعراء حضرت ڈاکٹر شمیم صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، اور بلبل ہندوستان جناب قاری شرافت صاحب بسوانی وہ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ سبھی کو سنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔